Bismillahirrahmanirrahim. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Friday after Asr Salah, 11th Ramadan, 12th of September 2008. Time of Qaza Namaz, Sahih and Zaif Hadith. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. जब सूरज का ऊपर का किनारा नजर आने लगा, यहाँ से तुलू शुरू हो गई। जब सूरज का ऊपर का किनारा नजर आने लगा, अब कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, न क़ज़ा न अदा। पूरी सूरज की पूरी टिकिया 4 मिनट में ऊपर निकलती है। ऊपर का किनारा नमूदार होने के बाद नीचे का किनारा निकलने तक 4 मिनट लगते हैं। इसी तरह जो सर के ऊपर खत है, उस पर से भी सूरज को पास होने में 4 मिनट लगेंगे। इसी तरह जब सूरज गुरूब होगा तो निचला किनारा डूबने लगेगा, वहां से लेकर आखिरी किनारा छुपने तक 4 मिनट लगते हैं। मगर तुलू में पूरा सूरज बाहर निकला है। उसके बाद जब तक सूरज बिल्कुल लाल थाली रहता है, उसमें किरणें नहीं भरती, देखने में लाल थाली नजर आ रहा है और वहां से किरणें नहीं आ रही। जब हम आंखों को देखते हैं तो आंखें चकाचौंध होती, उसको देखते हैं वो लाल थाली दिख रही है, कोई आंखों पर रोशनी नहीं आ रही। और ये टाइम 10 मिनट है। वो 4 मिनट वो और 10 मिनट ये, और 1 मिनट एहतियातन बढ़ाते हैं 15 मिनट। गोया सूरज का ऊपर का किनारा नमूदार हुआ, वहां से लेकर 15 मिनट ये तुलू का वक्त है। और सर पे जब सूरज जो खत है उस खत पर से गुजरते 4 मिनट में, 3 मिनट इधर एहतियात की लेते हैं, 3 मिनट इधर एहतियात की, 3 और 3 6 और 4 10 मिनट। 10 मिनट जवाल के नहीं, इस्तिवा के। इधर से सूरज ऊपर चढ़ता चढ़ता बिल्कुल ऊपर, सर के ऊपर आ गया, ये इस्तिवा है। ये इस्तिवा खत्म होकर ढलेगा, इसका नाम जवाल है। तो इस्तिवा के 10 मिनट। और सूरज डूबने से पहले जब सूरज लाल थाली हो जाए, वो भी 10 मिनट लिए गए हैं। और 4 मिनट जो गुरूब के और 1 मिनट बढ़ाया है, 15 मिनट यहाँ। गरज तुलू के वक्त 15 मिनट, गुरूब के वक्त 15 मिनट और इस्तिवा के वक्त 10 मिनट। इन 3 वक्तों में कोई नमाज जायज नहीं है, न अदा न क़ज़ा। अलबत्ता असर के असरुल यौम, जैसे आज का दिन है, आज के दिन की असर, अगर ऐसे वक्त में पढ़नी तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ऐसे वक्त में असर की नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, दूसरी नमाजें नहीं होंगी। बस सिर्फ आज की असर ऐसे वक्त में जब गुरूब में 10 मिनट रह गए, अब आज की असर भी नहीं पढ़नी चाहिए, रुके रहो। जब सूरज गुरूब हो जाए, मुकम्मल मकरू वक्त खत्म हो जाए, तब असर क़ज़ा पढ़ो। लेकिन अगर किसी ने इस मकरू वक्त में आज की असर पढ़ ली तो वो असर हो जाएगी। ये राय हनफिया की। दूसरे अइम्मा के यहाँ तुलू के वक्त भी पढ़ सकते हैं, गुरूब के वक्त भी पढ़ सकते हैं।
दूसरे जो 3 इमाम हैं उनके यहाँ सूरज निकल रहा है उस वक्त भी पढ़ सकते, फजर पढ़ सकते हो, गुरूब हो रहा है उस वक्त असर पढ़ सकते हो, उनके यहाँ कोई फर्क नहीं। हनफिया के यहाँ फर्क है कि आज की असर, सिर्फ आज की असर, वो भी गुरूब के वक्त पढ़नी नहीं, लेकिन अगर किसी ने मकरू वक्त में पढ़ ली तो उसकी नमाज हो जाएगी। बाकी असल मसला तो वो है कि ये 3 औकात हैं, इन 3 औकात में न अदा नमाज पढ़नी जायज है न कज़ा नमाज पढ़नी जायज है। क्या जवाल के वक्त और असर के बाद घर में कज़ा नमाज अदा कर सकते हैं? मैंने बताया कि जवाल के वक्त ये लफ्ज गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। जवाल यानी सूरज का ढल जाना, ढल गया अब तो ज़ोहर का वक्त हो गया, ये लफ्ज जवाल गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। असल लफ्ज है इस्तिवा, और यहाँ तो मालूम नहीं टोरंटो में तो तरीका क्या है मुझे नहीं मालूम। बाकी लंदन में ये तरीका है कि उनके यहाँ जो घड़ी का कांटा लगता है तो उसमें 2 कांटे होते हैं, यूं लगाते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नमाज पढ़ना मकरूह है। ये इस्तिवा का वक्त है। यहाँ से मसलन 12:10 पर एक कांटा है, दूसरा कांटा है 20 मिनट पर है, तो ये यहाँ से 10 मिनट का वक्त इस्तिवा का है। इससे पहले नमाज पढ़ सकते हो, इसके बाद जवाल हो गया पढ़ सकते हो। इसका नाम जवाल नहीं, इसका नाम इस्तिवा है। तो उनके यहाँ सही तरीका है, मालूम नहीं आप लोगों के यहाँ ये तरीका है या नहीं। यहाँ लोग जवाल बोलते हैं और पता नहीं इस्तिवा मुराद लेते हैं या जवाल मुराद लेते हैं, क्या मुराद लेते हैं मुझे नहीं मालूम। इमाम साहब बतलाएंगे। क्यों भाई, क्या मुराद लेते हो? यानी ये कहते हैं कि भाई 12:20 पर जवाल होगा, तो जवाल से ऐसा कहते हैं कि जवाल का टाइम क्या है? हाँ, जवाल से उनका मुराद ये होता है कि उस वक्त में नमाज में पढ़ी जाए, वो वक्त कौन सा होता है? और आपकी मस्जिद में तो आपने मुझे बताया था कि 1:20 पर वो जवाल का वक्त है। लो, अभी तो जवाल कह रहे थे, अभी इस्तिवा कह रहे हो, चूचू का मुरब्बा कर रखा उस वक्त में टाइम शुरू हो जाता है। मतलब कि अभी तो आप यूं मुझे बता रहे थे, आज दूसरी बात बता रहे हो मुझे, इसलिए मैंने कहा ये गलत तरीका है। कभी तो पूछते हैं भी जवाल टाइम क्या है, तो जवाल से इस्तिवा मुराद लेते हैं, यानी जब नमाज पढ़ना ममनू हो जाता है वो टाइम पूछते हैं, और लफ्ज जवाल इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज जवाल गलत है। जवाल तो सूरज ढलने का नाम है, और जवाल से तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है, और नमाज ममनू है उससे ऊपर इस्तिवा के वक्त। और कभी जवाल से, जो जवाल के माना वही मुराद लेते हैं कि जवाल हो गया, नमाज अब पढ़ो, नमाज अजान दे दो, जवाल हो गया। ये सही लफ्ज है, सही इस्तेमाल है कि जवाल हो गया, अजान दे दो, जवाल हो गया, नमाज पढ़ो। तो कभी इस माने में इस्तेमाल करते हैं, कभी इस माने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ठीक नहीं। लंदन वालों का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। उनके यहाँ 2 कांटे उन्होंने अलग अलग कर रखे हैं। ये 1:10 पर, ये दूसरा 1:20 पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक नमाज ममनू है, और यहाँ से पहले जायज है और यहाँ के बाद जायज है। वो बहुत सही तरीका है। तो ये जो इस्तिवा है, इसमें तो कोई नमाज जायज नहीं, और ऐन तुलू और ऐन गुरूब में भी कोई नमाज जायज नहीं। लेकिन एक दूसरा मसला है, वो ये है जब आपने फजर के फर्ज पढ़ लिए तो अब तुलू से पहले पहले नफले मकरू, नफल नमाज पढ़ना चाहिए। ऐसे आपने जब असर के फर्ज पढ़ लिए, असर के फर्ज पढ़ने से पहले जितनी नफलें पढ़नी हो पढ़ो, लेकिन जब असर के फर्ज पढ़ लिए तो अब गुरूब तक नफलें पढ़ना ममनू। नफलें बस ऐसी सूरत में अगर कोई बंदा गुज़िश्ता नमाजों की कज़ा करे, कज़ा उम्री करे, या कोई और नमाज कल की बाकी है वो कज़ा करे, तो फजर के असर
شروع ہوتا ہے. تو اثر کے فرض پڑھنے کے بعد غروب کا جو مکروہ وقت ہے وہ شروع ہو اس سے پہلے نفلیں ممنوع، قضا نماز جائز ہے. مگر یہ قضا نماز لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے، یہ اپنے گناہ کا ظاہر کرنا ہے. گناہ کرنا جیسے برا ہے، اپنے گناہ کا ڈنڈورا پیٹنا بھی برا ہے. اپنے گناہ کو ظاہر مت کرو، اللہ کے سامنے پوشیدہ رکھ کر اللہ سے معافی مانگو، پبلک کے سامنے گناہ ظاہر مت کرو. اب اگر ایک شخص یہاں عصر کے بعد نماز پڑھے گا تو ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ اس نے نمازیں مس کی ہیں، وہ قضا کر رہا ہے. تو نماز مس کرنا تو کبیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے. تو وہ اپنے کبیرہ گناہ کا اظہار کر رہا ہے. لہذا لوگوں کے سامنے قضا نہیں کرنی چاہیے، اپنے گھر میں تنہائی میں. جہاں بیوی ہو کوئی حرج نہیں، بیوی تو ہر بیت جانتی. لہذا اپنے تنہائی میں اگر کہیں بھی تنہائی میں اپنی نماز قضا پڑھ سکتے ہو، پبلک کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے. تو اس نے دو چیزیں گڑبڑ کر دی. کیا زوال کے وقت اس کا تذکرہ یہاں غلط ہے، اور عصر کے بعد ہے. یہ صحیح ہے سوال. عصر کے ساتھ زوال کے وقت نہیں پوچھنا چاہیے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد یوں پوچھنا چاہیے. نمبر 2، اکثر یہ وہم ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ وضو کے بعد اور دوران نماز کہ پیشاب کا قطرہ آیا ہے، دبا کر دیکھو تو کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی اندر کی طرف گیلاہٹ ہوتی ہے کہ اندر کی طرف گیلاہٹ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی. باوضو اسی وقت ٹوٹے گا جب قطرہ باہر نکلے گا. یہ کوئی حیدرآباد کا معلوم ہوتا ہے؟ قطرے کو اس نے خطرہ لکھا ہے. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بندے بولتے ہی اس طرح ہیں، مگر اب معلوم لکھتے بھی اسی طرح ہیں. سبحان اللہ. دیکھو اس میں 3 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا وہم ہو، شک ہو، اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا. وہم کا علاج کی دنیا میں کسی کے پاس نہیں. وہم کا اگر کچھ علاج ہے، وہم کا اگر کچھ علاج ہے تو آدمی کے پاس اپنے پاس ہے، دوسرے کے پاس اس کا علاج نہیں. اپنے پاس کیا ہے؟ قوت ارادی سے کام لو اور ایسی باتیں دفع کرو. دماغ میں آئے دماغ جھٹک دو. ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا اور اس سے خیال ہوا کہ کچھ ہوا نکل گئی، تو حضور نے فرمایا لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے جب تک کان سے پاد کی آواز نہ سن لے یا ناک سے پاد کی بدبو نہ سن لے، وہاں تک نماز چھوڑ کر وضو کرنے نہ جائے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہم کا علاج بتایا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں ریا گیس نیچے آتا ہے اور مبرز کے قریب تک آتا ہے اور پھر واپس ہو جاتا ہے. ایسے میں شکی مزاج جو ہوتا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہوا نکل گئی. حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایسا کسی کو وہم ہو تو جب کان سے سنے ہوا نکلنے کی آواز کان سے سنے، اس کو اردو میں کہتے ہیں پاد، یا ناک سے بدبو سونگے، اس کو اردو میں کہتے ہیں گوز. جس میں ہوا نکلنے میں آواز نہ ہو تو اردو میں اسے کہتے ہیں گوز، اور آواز ہو تو اسے پاد کہتے ہیں. تو حضور نے وہ 2 کیفیتیں ذکر کی،
کہ اگر یہ حالت ہے تو آواز سنیں، یہ حالت ہے تو بدبو سونگے، تب وضو کرنے جائے، اس سے پہلے نہ جائے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اپنی قوت ارادی سے وہم کو اور وسوسے کو دور کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ یا پھر اپنی لگام دوسرے کے ہاتھ میں دے دے اور دوسرا کہے اس طرح سے کرے تو وسوسہ آہستہ آہستہ دور ہوگا۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کے ایک مدرس ہیں، اب بھی ہیں، ہم دونوں مسجد میں جاتے تھے تو میں تو گھر سے وضو کر کے ہمیشہ جاتا ہوں، وہ مسجد میں وضو کرتے تھے، تو ہم دونوں مسجد میں پہنچے، انہوں نے وضو شروع کی، میں نماز میں کھڑا ہوا، نماز کا سلام پھر گیا، ابھی وضو ہی کر رہے ہیں۔ تو طالب علموں نے مجھ سے بتلایا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ اتنی دیر وضو کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ماں کا بھی یہی حال ہے، یعنی جو وسوسے ان کو آتے ہیں وہ ان کی والدہ کو بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا ایک طالب علم مقرر کیا کہ جب مولانا وضو کریں تو کھڑے رہو، اور مولانا سے کہا کہ جب یہ دو تین مرتبہ دھو لیا چہرہ، اور طالب علم نے کہہ دیا آپ کا پورا چہرہ دھل گیا، بس آگے بڑھو۔ پھر اس نے ہاتھ دھوئے، طالب علم نے کہہ دیا آپ کا ہاتھ دھل گیا، بس آگے بڑھو۔ چنانچہ 3 مہینے طالب علم مسلط رکھا، تب آدھے وسوسے کم ہوئے۔ اب 2 رکعتیں جاتی، پوری نماز نہیں جاتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو آدمی قوت ارادی سے کام لے، یا اپنی رسی دوسرے کے ہاتھ میں دے، یہی طریقہ ہے وسوسوں کو گھٹانے کا، کم کرنے کا۔ باقی وسوسوں کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں۔ دوسری بات، میں پوچھا ہے کہ کبھی کچھ نہیں ہوتا اور کبھی اندر کی طرف گیلاہٹ ہوتی، کچھ نہیں ہوتا اس کا حکم تو واضح ہے، اور اندر کی طرف گیلاہٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب قطرہ باہر آئے گا تب وضو ٹوٹے گی، اندر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے حضرت تھے، نام لوں گا تو تم فوراً پہچان جاؤ گے، اس لیے نام نہیں لے رہا۔ ایک جگہ پر میرے دوستوں میں سے تھے، بڑے آدمی تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ ایک جگہ پر تقریر کر رہے تھے، ایک جگہ پر نہیں، مرکز نظام الدین میں تقریر کر رہے تھے، اور سردیوں کا زمانہ تھا، چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ وہ ہر 10 منٹ کے بعد میں اندر ہاتھ لے جاتے تھے اور پتہ نہیں کوئی کر پھر کے یوں دیکھتے تھے۔ 2-3 گھنٹے کا ان کا بیان ہوتا تھا۔ میں نے کہا 10 مرتبہ انہوں نے اندر ہاتھ لے گئے، پھر یوں انگلی نکال کے یوں دیکھتے تھے۔ تقریر کے بعد میں نے کہا حضرت یہ کیا بٹن دیکھتے تھے آپ؟ تو کہنے لگے بھائی مجھے چند دن سے قطرہ آنے کی بیماری شروع ہو گئی، تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہیں قطرہ نکل تو نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا حضرت آپ کو قطرے کی بیماری ہوئی نہیں ہے مگر ہو جائے گی، ابھی نہیں ہوئی مگر ہو جائے گی۔ اور ابھی نہیں ہوئی اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے 3 گھنٹے تقریر کی، 3 گھنٹے میں بار بار دیکھا، آپ کو قطرہ محسوس ہوا کہ نہ؟ میں نے کہا ابھی نہیں ہوئی بیماری، مگر اگر یہ کیفیت رہی تو انشاءاللہ بہت جلدی بیماری ہو جائے گی۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اس وہم جو آپ کو شک اور وہم شروع ہو گیا، اس کا صرف ایک علاج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیشاب کے کپڑے الگ رکھ لیں، نماز کے کپڑے الگ رکھ لیں، اور نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب نہ کریں۔ پیشاب کرنا ہو تو اس سے زیادہ فاصلے پر پیشاب کر لیں،
اور جب نماز کا وقت آئے تو وضو سے پہلے آپ پانی سے استنجا کر لیں، استنجا کر کے نماز کے کپڑے پہن لیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور پھر کیا ہو اس کی طرف مطلق ذہن نہ رکھیں، کیونکہ خطرہ آتا ہے پیشاب کے بعد 10-15 منٹ آدھا گھنٹے تک، تو آپ اتنے فاصلے سے پیشاب ہی نہ کریں، اور اس سے پہلے اگر آیا ہے تو پانی سے استنجا کر لیں اور کپڑے بدل کر کے نماز کے کپڑے پہن کر لیں، اور نماز پڑھ کر کے پھر وہی کپڑے پہن لیں۔ میں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا یہ رحم رکے گا، ورنہ بہت جلدی آپ کو یہ بیماری ہو جائے گی۔ میں تو یہ تدبیر بتا کر دیوبند چلا گیا، 2 مہینے کے بعد ان کا خط آیا، بڑا شکریہ کہا کہ تم نے بہت اچھی ترکیب بتائی تھی، اب میری طبیعت میں سے وہ وسوسہ دور ہو گئی۔ وہ کیا دیکھتے تھے؟ وہ پیشاب کے عضو پر انگلیوں دبا کر کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی نشان آیا یا نہیں آیا۔ ارے بھائی وہ اوپر نشان کہاں سے ہوگا جب وہ اندر دیکھو پیشاب کے عضو کے اندر قضیب میں ودی ہوتی، مرد کو 3 پانی آتے ہیں، منی سب جانتے ہیں، اور مزی جب شہوت ہوتی ہے تو مزی ایک پانی نکلتا ہے، اور ایک تیسرا پانی ہے ودی۔ منی کیوں نکلتی ہے؟ ساری نسل پھیلتی ہے اس سے، ساری جو نسل انسانی پھیل رہی ہے وہ منی ہی کی وجہ سے تو پھیل رہی ہے۔ اللہ نے وہ مادہ اسی لیے رکھا ہے، اس لیے اس مادے کی نہایت حفاظت ضروری ہے، وہ نہایت قیمتی مادہ ہے، اس کی نہایت حفاظت ضروری ہے۔ آج کل کے نوجوانی میں اپنے اس مادے کو ضائع کرتے ہیں، بعد میں روتے ہیں، اور یہ مادہ گاڑھا ہے، اور اس مادے کو نکل کر بچہ دانی میں پہنچنا ہے کود کر، کیونکہ صحبت کرتے وقت عضو وہاں تک نہیں جاتا، ورنہ حمل کے زمانے میں صحبت نہیں ہو سکتی، فاصلہ ہے، تو اسے کود کر نکلنا ہے اور اسے بچہ دانی کے اندر جانا ہے، اور ہے مادہ گاڑھا اور پتلے سوراخ سے اسے نکلنا ہے۔ اس لیے قدرت نے پہلے مزی پیدا کی، شہوت پیدا ہونے سے مزی آتی ہے اور پورا راستہ چکنا ہو جاتا ہے، پھر جب منی نکلتی ہے تو اس چکنے راستے پر جو تیزی کے ساتھ کود کر کے بچہ دانی میں پہنچتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزی پیدا کی۔ اگر مزی نہ ہو تو اولاً تو عضو کو داخل کرنا ہی مشکل ہو جائے، اور اگر کسی طرح داخل کر دو تو منی نکل کر کود کر بچہ دانی میں نہیں پہنچ سکتی۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اور پیشاب کی جو تھیلی ہے، مثانہ جسے کہتے ہیں، اس کے منہ پر مسے ہیں، غدود ہیں، جب وہ کھلتا ہے اور پیشاب نکلنا شروع ہوا، اور جب وہ سارا پیشاب نکل گیا اس کے بعد وہ یوں کس کر کے اس کا منہ بند ہوتا ہے، تو وہ جو مسے ہیں وہ مسے دب کر اس میں سے ایک رطوبت نکلتی ہے، وہ رطوبت سارے پیشاب کو دھکیل کر باہر نکال دیتی ہے، اور پیچھے پورے راستے میں وہ چکناہٹ پھیل جاتی ہے۔ ورنہ تو پیشاب میں اتنی تیزابیت ہے کہ اگر 6 مہینے تم دیوار کے پاس پیشاب کرو تو دیوار سڑنے لگتی۔ پیشاب میں اتنی تیزابیت ہے، جب اتنی تیزابیت ہے عضو نہیں سڑ جائے گا؟ نہیں، عضو نہیں سڑتا۔ قدرت کا یہ نظام ہے کہ پیچھے سے وہ ودی آتی ہے اور وہ سارے پیشاب کو باہر دھکیل دیتی ہے، اور بیچ میں سارے پیشاب کے راستے میں ودی پھیل جاتی ہے، اور وہ باہر نہیں نکلتی عام طور پر۔ لیکن بعض بیماریوں میں، بعض شخصوں کی کمزوری میں ودی زیادہ پیدا ہوتی ہے، تو وہ ودی کبھی عضو دبانے سے باہر بھی خطرہ نکل آتا ہے۔ تو اب اگر تم اندر سے انگلی دبا کر تو سوراخ کے اندر وہ جو ودی ہے اس کی لکیر یہاں آئے گی، یہ تو اندر کی گلاہٹ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے، اور انگلی پر جو لکیر آئی وہ بھی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہے جسے بہنا کہیں، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتی، خود
قطرے کے طور پر ولی باہر نکلے تو وضو ٹوٹے گی، اس کے بغیر نہیں ٹوٹے گی۔ بس یہی دو باتیں تھیں۔ قرآن پاک کا وہ سجدہ جس میں نمبر کے بجائے شافعی لکھا ہے، کیا حنفیہ کو بھی کرنا چاہیے؟ نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں ایک سجدہ ہے سورہ حج کے آخر میں، آخری رکوع میں، وہاں حاشیے پر لکھا ہے عند شافعی۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھیں نماز میں تو نماز میں سجدے تلاوت اس جگہ ہمیں نہیں کرنا، لیکن اگر نماز سے باہر کوئی اس آیت کو پڑھے تو بہتر ہے سجدے تلاوت اس جگہ کر لینا۔ کیا سجدے تلاوت کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے یا تلاوت کے دوران بیٹھ کر بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدے تلاوت کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کھڑے سے سجدے میں آنا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قرآن شریف ایک طرف الگ رکھ کر کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں آئے، یہ مستحب ہے، ضروری نہیں۔ اگر بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر جائے تو بھی سجدہ ہو، اور اللہ اکبر کہنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ سجدہ واجب ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی یا کوئی تسبیح کہنا بھی ضروری نہیں ہے، سجدہ واجب ہے، سجدہ کرو۔ تو جیسے تکبیر سنت ہے، تسبیح سنت ہے، کھڑے سے سجدہ کرنا بھی مستحب ہے۔ اصل فرض اور واجب سجدہ ہے، وہ چاہے کھڑے ہو کر کرو چاہے بیٹھ کر کرو۔ پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہونا مستحب نہیں ہے، سجدے سے سر اٹھا لیا سجدہ پورا ہو۔ تو شروع میں تو کھڑے سے سجدہ کرنا مستحب ہے، لیکن سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہونا مستحب نہیں۔ بس اگر کوئی بیٹھ کر کرنا چاہے بیٹھ کر کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخرت میں نیک مردوں کے لیے اللہ پاک کا حوروں کا وعدہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ پاک کا نیک عورتوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالی کا ارشاد، دو ارشاد ہیں۔ ایک ہے حور مقصورات فی الخیام، حوریں گھروں میں، خیموں میں یعنی گھروں میں رکی ہوئی ہوں گی، وہ گھروں سے نکل کر کے سیر سپاٹے نہیں کیا کریں گے۔ ایک تو حوروں کے بارے میں ارشاد ہے کہ حوریں رکی ہوئی ہوں گی، تو اگر ایک حور کو 10 مرد ملے ہیں تو وہ ایک گھر میں کیسے رکی ہوئی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر فرض کرو جیسے مرد کو 70 حوریں ملیں گی، تو اگر دنیا کی عورت کو 70 مرد ملیں گی تو وہ گھر میں رکی ہوئی کیسے ہوگی؟ تو ہر شوہر کے یہاں اسے جانا ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے شوہر زیادہ نہیں ہوں گے، وہ ایک ہی کی ہوں گی اور اس کے گھر میں رکی ہوئی ہوں گی۔ دوسرا ارشاد اللہ کا پاک ہے کہ عورتیں چاہے دنیا کی عورتیں ہوں یا جنت کی حوریں ہوں، لؤلؤ مکنون ہوں گی، چھپا کر رکھا ہوا موتی ہوں گی۔ کسی کے پاس ہیرا ہوتا ہے، موتی ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں کتنے بکسوں کے اندر رکھتا ہے، چور ڈاکو نظر نہ پڑ جائے چور ڈاکو کی۔ تو بیویاں جنت میں چاہے دنیا کی عورتیں ہوں چاہے جنت کی حوریں ہوں، وہ چھپا کر رکھا ہوا موتی ہوگا، وہ وہاں بھی یہ قیمتی سامان ہوں گی۔ یہ تو دنیا میں بے وقوف لوگ ہیں جو عورتوں کو سڑک پر لے آتے ہیں اور ڈاکوؤں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس ہیرے پر نظریں ڈالیں۔ یہ تو بے وقوف لوگوں کا طریقہ ہے۔ جنت جو گناہ کی جگہ نہیں ہے، جنت جو گناہ کی جگہ نہیں ہے، وہاں بھی عورتیں چھپایا ہوا موتی ہوں گی، حفاظت سے رکھا ہوا گھر میں موتی ہوں گے۔
موتی 10 آدمیوں میں مشترک نہیں ہوتا، وہ ایک ہی کا ہوتا ہے۔ لہذا عورتیں، جنت اللہ پاک کا ارشاد عورتوں کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ وہ خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی اور وہ چھپا کر رکھا ہوا موتی ہوں گی۔ اور تیسرا ارشاد اللہ کا آیا ہے قاصرات الطرف، جنت کی عورتوں کی نگاہیں اپنے شوہروں پر رکی ہوئی ہوں گی، شوہر سے غیر کی طرف ان کی نگاہ اٹھے گی نہیں۔ یہ اللہ پاک کے 3 ارشاد آئے ہیں۔ پھر یہ دیکھے نہیں، یہ ابھی سوال آئے، اور یہ جتنوں کے جواب دیے یہ پہلے سوال آئے تھے، ان کو دیکھ لیے تھے، سمجھ لیے تھے۔ ابھی جو فوری آئے ہیں ان کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، یہ بھی تو جواب دیں گے۔ ختم، لکھ کر مکروہ وقت میں چاہے سجدہ ہو چاہے غیر سجدہ ہو، سب کا ایک حکم ہے۔ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اوقات ایک 3 ہے اور ایک 2 ہے۔ 3 یعنی طلوع، استوا اور غروب، اس میں جب نماز، کوئی بھی نماز مکروہ ہے تو سجدے تلاوت نماز کا بچہ ہے، سجدے تلاوت تو نماز کا بچہ ہے، کیوں؟ سجدہ نماز کا ایک جز ہے۔ اسی طرح سے نماز جنازہ وہ بھی نماز کا بچہ ہے، نماز میں قیام ہے، نماز جنازہ میں قیام ہے، باقی اجزاء نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، قرات نہیں ہے، لیکن قیام تو ہے۔ اس لیے نماز کی جتنی شرائط ہیں وہ سب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز جنازہ پڑھو گے نماز ہوگی، وضو چاہیے۔ مکروہ وقت میں جب نماز نہیں ہے تو نماز جنازہ بھی نہیں، وہ 3 وقت مکروہ۔ تو سجدے تلاوت بھی نماز کا بچہ ہے، اور بچے کا حکم وہی جو باپ کا حکم ہے۔ جیسے داڑھی کا یہ حصہ، یہ ریش بچی ہے، داڑھی کا بچہ ہے، اور جیسے یہ داڑھی کاٹنا حرام ہے، اس ریش بچی کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ بعد دو اسے کاٹ کے چھوڑی کر دیتے ہیں حرام ہے۔ جیسے داڑھی ہے اسی طرح سے یہ ریش بچی جو میں نے پکڑ کر، یہ بھی داڑھی کا بچہ ہے، اس کا کاٹنا بھی حرام ہے۔ اور اس ریش بچی کے دائیں بائیں یہ فنیقین ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں فنیقین، یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے، اسے کوئی کاٹنا چاہے کاٹے، نہ کاٹنا چاہے نہ کاٹے۔ پھر مونچھیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے یوں جو بال آتے ہیں یہ سبالتین کہلاتے ہیں، یہ سبالتین بھی داڑھی کا حصہ نہیں ہے، کوئی کاٹنا چاہے کاٹے، کوئی رکھنا چاہے رکھے۔ اور تیسرا ہے مونچھ، اوپر کے ہونٹ پر جو بال ہیں وہ مونچھ ہیں، اس کو کاٹنا واجب ہے۔ اتنا کاٹنا کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارا نظر آنے لگے، اتنا کاٹنا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد میں یور ڈیزائر، آپ کو جیسی پسند ہو ایسی کاٹو، شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے، آپ کو جیسی پسند ہو مجھے ایسی کاٹیں، لیکن اتنی کاٹنا کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارا نظر آئے یہ واجب ہے۔ بہرحال مونچھ کاٹنا واجب ہے۔ سبالتین اور فنیقین آپ کی مرضی ہے، چاہے کاٹیں چاہے رکھیں۔ ریش بچی، اس کو عربی میں کہتے ہیں انفقہ، یہ داڑھی کی بچی ہے، اس کا کاٹنا حرام ہے۔ اور داڑھی نام ہے نیچے کے جبڑے پر جتنے بال اگتے ہیں وہ داڑھی ہے، لحیہ ہے۔ جبڑے 2 ہیں، نیچے کے جبڑے پر جو بال اگتے ہیں وہ لحیہ ہے، اور اوپر کے گال پر جو بال آتے ہیں یہ داڑھی میں نہیں ہے۔ گال جو ہے، گال تو اوپر والے جبڑے پر ہے، لہذا گال کے جو بال ہیں وہ داڑھی میں نہیں ہیں، اس کو نہیں کاٹنا چاہیے، اس سے گال سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گال کے بال کاٹے تو کاٹے، جائز ہے۔ اسی طرح سے نیچے کا جبڑا ختم ہونے کے بعد اور نیچے جو گلے پر بال جاتے ہیں یہ بھی داڑھی میں نہیں،
جو گلے پر بال جاتے ہیں اگر اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے، وہ بال سخت ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی کاٹے تو اس کی مرضی جائز ہے، لیکن نیچے کے جبڑے پر جتنے بال ہیں وہ سب لحیہ ہے، داڑھی ہے، اس کا کاٹنا حرام ہے، موننا بھی حرام ہے اور ایک مشت سے کم کرنا بھی حرام ہے۔ اور مودودی صاحب جو فرماتے ہیں کہ اتنی داڑھی رکھ لینا کافی ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ چند دن سے فرصت نہیں ملی اس لیے شیو نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ مودودی صاحب کی جو رائے ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ داڑھی رکھنا بھی واجب ہے، موننا بھی حرام ہے، اور ایک مشت سے کم کرنا ہے واضح طور پر، ایک مشت سے ذرا سی کچھ کم ہوئی کوئی حرج نہیں، لیکن واضح طور پر کم ہو جانا ایک مشت سے یہ بھی حرام ہے۔ دو چیزیں واجب ہیں، ایک مشت رکھنا واجب ہے اور ایک داڑھی رکھنا واجب ہے، دو چیزیں واجب الگ ہے۔ اور ایک مشت سے زائد لمبی رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے، ایک تو وہی حدیث اور ایک سنت جو میں فرق بیان کر رہا تھا، سنت یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت ہو، اس سے زائد داڑھی کو کاٹ لیا جائے، اور یہ فرق میں 2 دن سے بیان کر رہا تھا سنت اور حدیث میں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ مونچھیں پست کرو، داڑھی بڑھاؤ، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داڑھی کی لمبائی میں سے بھی لیا کرتے تھے اور داڑھی کی چوڑائی میں سے بھی لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھو، ایک مشت داڑھی کر کے تھوڑی کے نیچے سے پکڑو اور جو یہاں سے زائد ہے سے کاٹو، یہاں سے پکڑو، یہاں سے کاٹو۔ لہذا یہ 2 حدیث ہیں، ایک تو حج کے موقع پر اتنا ایک مشت سے زائد کاٹنا، اور ایک پورے ہر وقت حضور کا لمبائی میں سے اور چوڑائی میں سے لینا، یہ اس حدیث کے ساتھ ملیں گے اور مل کر کے سنت یہ بنے گی کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مشت رکھنا واجب ہے، ایک مشت سے زائد کاٹ دینا سنت ہے، ایک مشت تک ہی داڑھی سنت۔ کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہیں، تو ضعیف ہیں تو کیا آسمان ٹوٹ گیا؟ ابھی میں نے یہ بتلایا تھا کہ قرآن میں من استطاع الیہ سبیلا تھا، اس میں زاد و راحلہ کی روایت جو ضعیف تھی اس کو 3 فقہا نے آیت کے ساتھ ملایا ہے، اور اس من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر جو زاد و راحلہ سے شرط کے اور فرض کے درجے میں کی ہے وہ ضعیف حدیث سے کی۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ضعیف حدیث سے فرضیت اور شرطیت ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن جب آیت کی تفسیر میں لیا تو اب زاد و راحلہ کی فرضیت آیت سے ثابت ہو گئی۔ اسی طریقے پر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑ دو، مختلف الفاظ ہیں، چھوڑ دو، لٹکاؤ، بڑھاؤ۔ اور ساتھ میں یہ حدیث ہے، 2 حدیثیں حضور کے عمل کے بارے میں آئی، اس کو اس حدیث کے ساتھ ملا ہے۔ یہ اگر ضعیف ہے تو یہ صحیح ہے، اس میں جو حضور نے لٹکانے کا، بڑھانے کا، چھوڑنے کا امر فرمایا ہے، کہاں تک چھوڑنا ہے وہ ان حدیثوں نے متعین کیا کہ ایک مشت تک چھوڑنا ہے۔ لہذا ان حدیثوں سے مسئلہ نہیں ثابت کرنا، ان حدیثوں کو اس صحیح حدیث کی تفسیر میں لینا ہے، اور حضور نے جو لٹکانا، چھوڑنا، بڑھانا یہ 3 لفظ استعمال کیے، اس کی کہاں تک لٹکانا، بڑھانا، چھوڑنا وہ ان حدیثوں نے بیان کیا۔ تو جب آیت کی تفسیر میں ضعیف حدیث لے کر کے اس سے شرطیت کا درجہ ثابت ہو سکتا ہے، تو اس بخاری مسلم کی حدیث میں یہ حدیثیں لے کر سنیت کا درجہ کیوں نہیں ثابت ہو سکتا؟ خیر،
یہ مسئلہ چھوڑو، اس مسئلے پہ چلے جاؤ جو پیچھے سے چل رہا تھا کہ غیر مقلدین کے درمیان میں بدقسمتی سے وہ اپنے اوپر سلفیت کا لیبل چپکاتے ہیں. تو وہ سلفی نہیں ہے، ہوں گے، نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا، ہوں گے، لیکن یہ سلفیت غیر مقلدیت اور ہے، سلفیت اور ہے، اور وہ اپنے اوپر سلفیت کا لیبل چپکاتے ہیں. تو اس لیے اس سلفی کو تو چھوڑو، یہ جو غیر مقلدیت ہے ان کے ساتھ ہمارا کن باتوں میں اختلاف ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں. ٹھنڈے دماغ سے سمجھو، پھر تمہیں ماننا ہو مانیو، نہ ماننا ہو نہ مانیو، جو کرنا ہو کریے، لیکن بات کو سمجھو تو صحیح. میں نے پہلا فرق بتایا تھا کہ یہ حضرات کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، حجت حدیث ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، حدیث حجت نہیں، سنت حجت. اس لیے وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. اور حدیث اور سنت میں کیا فرق تھا وہ میں نے بتلایا. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہو. لاؤ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، لاؤ ایک حدیث، لاؤ ٹوٹی پھوٹی لاؤ، گری پڑی لاؤ. جتنی حدیث ہیں سب میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم. اور یہ کہنا کہ سنت حدیث ایک ہیں غلط ہے. یہ کہنا کہ حدیث اور سنت ایک ہیں غلط ہے. خلفائے راشدین کی سنت سنت ہے، اس کو حدیث کیسے کہو گے؟ دوسرا اختلاف، یہ تو نمٹ گیا. دوسرا اختلاف، حدیث حجت ہے. کون سی حدیث؟ صحیح حدیث. یہ اہل حدیث کی رائے ہے کہ صحیح حدیث حجت ہے. ہمارے اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح حدیث بھی حجت ہے، ضعیف حدیث بھی اس کے درجے میں حجت ہے. جیسے قرآن حجت ہے اور حدیث شریف بھی حجت ہے، حدیث شریف کے درجے میں حجت ہے، قرآن کے درجے میں نہیں. اسی طرح سے صحیح حدیث بھی حجت ہے، ضعیف حدیث بھی حجت ہے، اس کے درجے میں، صحیح کے درجے میں نہیں. یعنی اگر ایک مسئلہ ہے، صحیح حدیث کہتی ہے یوں اور ضعیف حدیث کہتی ہے ہوں، تو ضعیف حدیث کو نہیں لیں گے، صحیح حدیث کو لیں گے. لیکن ایسا ہے، کہیں بھی ایسا ہے ہی نہیں. ایسا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن فرض کرو کہ ایک مسئلے میں صحیح حدیث سو رہی جگ رہے، اچھا ایک مسئلے میں صحیح حدیث کہتی ہے یوں، ضعیف حدیث کہتی ہے ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن مان لو کہ اگر ہے تو صحیح حدیث لیں گے، ضعیف نہیں لیں گے. ہوتا کیا ہے، کسی مسئلے میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں. جو بھی حدیث ہے ایک ہے یا زیادہ ہے، وہ سب ضعیف ہے. تو اب اس ضعیف حدیث کو لیا جائے گا. اور صحیح حدیث اعلیٰ درجے کی ہے تو 3 ائمہ کے یہاں اس سے فرض ثابت ہو سکتا ہے، حنفیہ کے یہاں واجب ثابت ہوگا. اور یہ ضعیف حدیث سے زیادہ استحباب ثابت ہوگا، فرض یا واجب ثابت نہیں ہو سکتا. یہ ضعیف کو اس کے درجے میں لینے کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ استحباب ثابت ہو سکتا ہے. پھر وہ ضعیف حدیث میں ذوق ہلکا ہے یا بھاری ہے؟ بھاری ہے. تو فضائل اعمال میں اسے قبول کریں گے. ایک عمل ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسے تہجد کی نماز قرآن سے ثابت ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ. اب اگر ایک حدیث ہے بہت ضعیف ہے، اس میں تہجد کا ایک ثواب بیان کیا گیا ہے، تو اس کو لے لیں گے. فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے. مگر اگر بہت زیادہ ضعیف ہے تو اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں کریں گے. اور اگر ہلکی ضعیف ہے تو پھر استحباب کے درجے میں اس سے حکم ثابت کریں گے. اور اگر نہایت ضعیف ہے مگر ایک نہیں ہے، 2 3 4 روایتیں ہیں، تو وہ سب مل کر کے ہلکی ضعیف رہ جائیں گی، اور ان ہلکی ضعیف سے استحباب کے درجے میں حکم ثابت کریں گے. بہرحال
اہل سنہ والجماع کے یہاں حدیث چاہے صحیح ہو وہ بھی حجت ہے، اور حدیث ضعیف ہے وہ بھی حجت ہے، اسے بھی اس کے درجے میں لیا جائے گا۔ اور یہ حضرات وہ کہتے نہیں صرف حدیث صحیح حجت ہے، ضعیف حدیث نہیں حجت نہیں۔ چنانچہ ان کے سامنے کوئی بات ہاذا حدیث ضعیف، فوراً کہ ہاذا حدیث ضعیف، کا اگر حدیث ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ اس مسئلے کو سمجھو میرے بھائیو، سمجھو اسے۔ حدیثیں پہلی صدی ختم ہو کر کے دوسری صدی شروع ہوئی، تب سے حدیثوں کی تدوین اور تصنیف، کتابوں میں حدیثیں لکھنے کا رواج شروع ہوا، اور حدیثیں 3 کیٹیگری بنائی گئی: صحیح، ضعیف اور موضوع۔ موضوع مانے گھڑی ہوئی، جو حدیث ہے ہی نہیں۔ 1400 سال سے تمام ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کی کتابوں میں انکلوڈ کی گئی، اور موضوع حدیثوں کو الگ کتاب میں لیا گیا، کیونکہ وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں۔ موضوع گھڑی ہوئی حدیثوں تو حدیثیں ہی نہیں، تو ان کو الگ کتاب میں لکھا گیا۔ اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کو چھوڑ کر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں صحیح حدیثیں اور ضعیف حدیثیں سب ایک ہی کتاب میں لی گئی۔ ترمذی میں صحیح کے ساتھ ضعیف بھی ہیں، ابو داؤد میں، نسائی میں، دارمی میں، مستدرک حاکم میں، مسند احمد میں، سبھی کتابوں میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ کیوں؟ کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے تو یہ ضعیف حدیثیں یہ حجت ہیں، ان سے احکام ثابت ہوتے ہیں، ان کو اعمال کے فضائل میں لیا جاتا ہے، لہذا انہی کتابوں میں یہ حدیثیں لی جائیں گی۔ یہ حضرات کہتے ہیں نہیں، ضعیف حدیث موضوع کے ہم تول ہے، جو مقام و مرتبہ گھڑی ہوئی حدیثوں کا ضعیف کا بھی وہی ہم تول ہے۔ اور ابھی ان کے ایک بڑے مولانا صاحب پیدا ہوئے، شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا جانتے ہو؟ انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ حدیث کی سب کتابوں میں سے ضعیف حدیثیں نکال کر موضوع کے ساتھ کر دی، بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ایک کتاب لکھی انہوں نے 4 جلدوں میں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، بس صرف صحیح حدیث، اور دوسری کتاب 3 جلدوں میں لکھی، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیئ فی الامہ۔ وہ کتاب جس میں ضعیف اور گھڑی ہوئی حدیثیں ایک ساتھ لی گئی ہیں، کیونکہ ان دونوں قسم کی حدیثوں سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے کہ یہ وہ کتاب جس میں موضوع اور ضعیف حدیثیں اکٹھا کی گئی ہیں، اور وہ جن دونوں سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ تو 1400 سال سے جو امت کرتی آ رہی تھی، 1400 سال سے موضوع حدیثیں الگ کتاب میں تھی، صحیح اور ضعیف حدیث کی کتاب میں تھی۔ ان صاحب نے آ کر کے ادھر سے موضوع نکال کر ادھر کر دیا، اور عرب ممالک سے لے کر کے یورپ اور امریکہ تک تمام نوجوانوں کا دماغ بگاڑ کر رکھ دیا۔ وہ فوراً کہ ھذا حدیث ضعیف، ھذا حدیث ضعیف، یعنی یہ حدیث گڑی ہوئی، یہ ہے ہی نہیں، وہ کسی قیمت۔ اچھا، پھر حدیث کو صحیح اور ضعیف بنانا تو بچوں کا کھیل ہے، چٹکی بجاؤ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، جب چاہو لاؤ کوئی بھی حدیث لاؤ، میں اسے 2 منٹ میں ضعیف کر دوں۔ کیوں؟ جتنے بڑے بڑے راوی ہیں ان کی تعریف کرنے والے بھی ہوں گے، برائی کرنے والے بھی ہوں گے، ہر بڑے آدمی کے برائی کرنے والے ہوتے ہیں، تو بڑے سے بڑے راوی ہیں، بہترین راوی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی برائی کرنے والے کچھ کم ہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کی برائی کرنے والے کچھ کم ہیں؟ نالائقوں نے حدیث گھڑی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ابن ادریس ہوگا، وہ امت کے لیے ابلیس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔
इदरीस और इबलीस का वजन मिला है इमाम शाफी अलैहिर्रहमा की बुराई में। तो हर बड़े आदमी की बुराई में कौल होते हैं, जलने वाले कोई कम नहीं है। तो रावी के वो अक़वाल, रावी के बारे में वो अक़वाल जो बुराई के हैं वो ले लो, हदीस ज़ईफ हो गई। कभी से एक रावी तो ऐसा है वैसा है, तो हदीस को ज़ईफ करना तो बच्चों का खेल है। और इन्होंने जहन बना दिया पूरे अरब कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, कनाडा भी अमेरिका में, सब नौजवानों का जहन बना दिया कि ज़ईफ यानी मौजू के हम तोलो, जो वजन मौजू का है वही ज़ईफ का। और ऐसा देख दिमाग खराब कर दिया। पूरी दुनिया मिलकर के इस पर काम करेगी तो 200 साल में जाकर के अलबानी साहब ने जो जरर पहुंचाया है वो जरर 200 साल में खत्म होगा। तो अब बताओ कि 1400 साल से जो उम्मत करती आ रही थी वो सब गलत हो गया और इन साहब ने आकर के 15वीं सदी में नया कारनामा अंजाम दिया। बहरहाल ये हमारा उनका इख्तिलाफ है और इस इख्तिलाफ की मौजूदगी में एक नुक्ते पर जमा नहीं हो सकते। या तो हम सही हैं या वो सही हैं, दोनों सही नहीं हो सकते। हम ये कहते हैं कि हदीस सही हदीस और ज़ईफ हदीस भी हदीस है और उसमें जो ज़ौफ़ और कमजोरी आई है वो सनद में आई है, हदीस में कोई कमजोरी नहीं। और मौजू हदीस तो हदीस है ही नहीं, वो मतन हदीस ही गढ़ी हुई है। उस पर चाहे कितनी शानदार सनद लगा दो, सनद से कोई बहस नहीं, वो हदीस ही गढ़ी हुई है, मतन ही गढ़ा हुआ है। ये खबीस ने हदीस गढ़ी कि जब अल्लाह ताला ने अपने आप को पैदा करने का इरादा किया, जो क्या पागल क्या कह रहा है, जब अल्लाह ताला ने अपने आप को पैदा करने का इरादा किया तो पहले अल्लाह ने घोड़ा पैदा किया और घोड़े को खूब भगाया। उसका जो पसीना निकला वो पसीना जमा करके अल्लाह ने अपने आप को उस पसीने से पैदा किया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला। ये घड़ी हुई मौजू हदीस मौजूआत की किताबों में है, तो वो तो मतन ही गढ़ा हुआ है, सनद से कोई बहस ही नहीं। और ये जो ज़ईफ है उसका मतन गढ़ा हुआ नहीं है, वो मतन हुजूर का फरमाया हुआ है। मगर वो हुजूर से मतन हम तक जो पहुंचा उसमें बीच में रावियों में से कोई एक रावी, उसका हाफजा बढ़िया नहीं था, उसकी याददाश्त सही नहीं थी, उसकी वजह से कमजोरी आई सनद। तो ये सही हदीस भी हदीस है और ज़ईफ हदीस ज़ईफ नहीं है, उसका मतन ज़ईफ नहीं, उसकी सनद हुजूर से हम तक पहुंचने में जो वास्ते हैं उनमें कमजोरी है। लिहाजा ये हदीस है और ये मौजू का तो मतन ही गढ़ा हुआ है, ये हमारी राय है। और वो कहते हैं नहीं, ज़ईफ हदीस वो तो मौजू के हम तोल है, सिर्फ सही हदीस। और उनमें से जो बेतमीज हैं वो तो कहते हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस लो, और उनमें से जो बदतमीज हैं वो कहते हैं बुखारी की लो, वो मुस्लिम की भी नहीं मानते। तो मेरे भाइयों, जब बुखारी मुस्लिम नहीं लिखी गई थी तो मुसलमान कहां से हदीसें लेते थे? बुखारी मुस्लिम, इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ है 256 में, यानी 250 साल के बाद इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का इंतकाल हुआ है, और इमाम मुस्लिम का इंतकाल हुआ है 261 में। तो ये किताबें तो अब वजूद में आई। 200 साल तक मुसलमान कहां से हदीस लेते थे? जो आज तुम कहते हो कि बुखारी मुस्लिम में से हदीस लाओ या कहते हो बुखारी में से हदीस लाओ, वो असल बात ये है उनके दिमागों में कि सही हदीस चाहिए, ज़ईफ हदीस हदीस ही नहीं है। ये हमारा और उनका इख्तिलाफ है। जो 4 इख्तिलाफ है, उन 4 इख्तिलाफों में से दूसरा, पहला कुरान हुज्जत है, कुरान के बाद हदीस हुज्जत या सुन्नत है। वो कहते हैं हदीस, हम कहते हैं सुन्नत। चलो आगे चलो, सही हदीस या ज़ईफ हदीस भी हुज्जत है, हम कहते हैं सही हदीस और ज़ईफ हदीस भी हुज्जत है, उसके दर्जे में। वो कहते हैं ज़ईफ हदीस हदीस ही नहीं है, वो घड़ी हुई हदीसों के मानिंद है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।